अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आयत 137 फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। फिर अगर वो इसी तरह ईमान ले आए जिस तरह तुम ईमान लाए हो, तुमसे मुराद सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, तो उनको हदायत का रास्ता मिल गया। अब ये खुलासा बताया जा रहा है कि अगर यहूद और नसारा उसी तरह ईमान ले आए जैसे कि ईमान लाए सहाबाए किराम, अल्लाह के रसूल पर, तमाम नबियों पर, तमाम किताबों पर बिला तफरीक सबको अगर उन्होंने मान लिया, तो असल में ये ईमान का सच्चा रास्ता है, यही हदायत का रास्ता है। लेकिन वइन तवल्लो फइन्नमा हुम फी शिकाक, और अगर वो इससे मुंह मोड़ लें तो फिर ये लोग जिद पर अड़ गए, यानी इनकार इनका, इख्तिलाफ इनका हसद की बुनियाद पर है, जिद की बुनियाद पर है, मुखालफत की बुनियाद पर है, तासुब की बुनियाद पर है। ये अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ने फरमाया फसयक्फीकहुमुल्लाह, इत्मीनान रखो, उनके मुकाबले में अल्लाह तुम्हारी हिमायत के लिए काफी है, यानी अल्लाह अपने रसूल और सहाबाए किराम की हिफाजत के लिए काफी है। वहुवस समीउल अलीम, वो सब कुछ सुनता है और हर चीज से वाकिफ है। अब हम इन अल्फाज को खोलते हैं। फ़इन आमनू, बस अगर वो ईमान ले आए, कैसा ईमान? बिमिस्ली मानिन मा आमनतुम बिही, आमनतुम, तुम से मुराद क्या है? तुम से मुराद सहाबाए किराम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा जैसा ईमान ही अल्लाह की नजर में मेरिट है, मेयार है, हक है, स्टैंडर्ड है, नमूना है। कैसा ईमान? जैसे आप लाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसा ईमान लाना है? उनको भी यही हुक्म दिया गया, ए यहूद और नसारा, ए मुशरिकीन मक्का, ऐसे ईमान लाओ जैसे मेरे ये मुखलिस बंदे ईमान लाए। क़यामत तक के लोगों के लिए भी यही ऐलान है, यही पैगाम है कि ऐसा ईमान लाओ जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ईमान लाए। स्टैंडर्ड सेट कर दिया अल्लाह ने, नमूना सेट कर दिया कि उनसे कम तर ईमान काबिल कबूल नहीं है, ऐसा ही ईमान लाना है जैसे ईमान वो लाए। और फिर क्या कहा? अगर तुम लाओगे फ़क़द इह्तदौ, तो फिर तुम हदायत याफ्ता कहलाओगे, हदायत पर होगे, हिदायत का रास्ता मिल जाएगा। और फिर वइन तवल्लो, लेकिन अगर उन्होंने मुंह मोड़ा, किस बात से मुंह मोड़ा? उस पैगाम लाने से मुंह मोड़ा, हदायत के उस स्टैंडर्ड को मानने से उन्होंने इनकार कर दिया, तो फिर फइन्नमा हुम फी शिकाक, तो फिर ये क्या है? जिद पर अड़ गए। यानी जो शख्स हक की बात ना माने, नबी की बात ना माने, तो फिर वो कहाँ होता है? शिकाक में होता है, हक से कट जाता है, हक से दूर हो जाता है। शिकाक कहते हैं जिद को, टूट फूट को, फूट डालने को। वो जिद पर अड़ गए। जिद भी कौन सी जिद? मुखालफत बराए मुखालफत, अना के अंदर आ गई। और ये इनकार सिर्फ हक से नहीं, इनकार की वजह क्या है कि जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं, वो बनी इसराइल की बजाय बनी इस्माइल में से क्यों आए, हजरत इस्माइल की औलाद में से क्यों आए? ये हक का इनकार ना रहा, बल्कि ये एक तारीखी हसद बन गया उनका। जेलस हो गए वो बनी इस्माइल से, ना मानने की वजह बन गई। जिद की बुनियाद पर उन्होंने हक का इनकार किया। यानी हक का इनकार क्यों किया? जिद की बुनियाद पर। हुम फी शिकाक, जिद में पड़ गए, ये गुमराही की अलामत है। अल्लाह ने साफ कह दिया फसयक्फीकहुमुल्लाह, इत्मीनान रखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ सहाबाए किराम, अल्लाह उनके शर से आपकी मदद के लिए काफी हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है,
کہ اے میرے محبوب تم سب حق پر ہو، اور اگر حق پر ہو اور یہ سارے اکٹھے ہو کر بھی تمہیں روکنا چاہیں تو تمہیں روک نہیں سکیں گے۔ میں نے تمہاری دعوت کو پھیلانے کا، کامیاب کروانے کا پورا فیصلہ کر لیا، میں ضمانت دیتا ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم لوگ اپنا کام کیے چلے جاؤ۔ اصل میں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ یہ ایک سمجھ لیں جملہ بھی ہے، دو لفظ بھی ہیں کہ اللہ ان کے مقابلے میں تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے۔ جملہ اسے کہتے ہیں کہ جس میں بات پوری کلیئر ہو جائے، ہاں بے شک وہ دو لفظوں پہ ہو، جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ واحد، اللہ ایک ہے، بات بالکل کلیئر سمجھ آ رہی ہے نا، تو یہ جملہ ہے، دو لفظوں پر مشتمل جملہ ہے کہ اللہ کافی ہے۔ یہ جملہ جو اللہ کی راہ میں انسان کو تکلیفیں آتی ہیں، دین کے راستے پر چلتے ہوئے جو اس کو مخالفتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، پھر سازشوں کے ساتھ اس کے ساتھ جو گیم کھیلی جا رہی ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کے مقابلے میں یعنی انتہا درجے کی مخالفتیں ہیں، جڑیں کاٹی جا رہی ہیں، لوگوں نے طنز و تیر، تانے کے تیر برسائے جا رہے ہیں، مسلسل حملہ آور ہو رہا ہے۔ یہ جو جملہ ہے یہ اصل میں ثابت قدمی کی دعوت ہے، اگر اس پہ یقین آ جائے کہ اللہ ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کے لیے کافی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں آپ اپنا فرض ادا کرتے رہو، اللہ کی پارٹی کامیاب ہوگی، ان کی پارٹی، ان کی جماعت ہارے گی۔ تم اپنا کام کرو، تم اپنا فرض ادا کرو ثابت قدمی کے ساتھ، بس تمہارا کام ہے اللہ کا پیغام اتنی شدید ترین مخالفت کے اندر بھی لوگوں تک پہنچاتے رہو، اس کے پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہ کرو، اس دین پر عمل کرنے کے معاملے میں کوئی کمی نہ دکھاؤ، باقی کام سنبھالنا اللہ کا کام، آپ کا کام نہیں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ السمیع، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعائیں، آپ کی تمنائیں، آپ کی آہیں، آپ کی سسکیاں، آپ کی دعا، آپ کی تبلیغ کے الفاظ، مخالفین کے تانے، مخالفین کی نفرت انگیز باتیں، ان کی سازشیں، ان کے فتنے، سب السمیع سن رہا ہے، اس کے نوٹس میں ہے، وہ بے خبر تھوڑی ہے، وہ لا تعلق تھوڑی ہے، وہ کسی اور کام میں بزی تھوڑی ہے، وہ پوری توجہ کے ساتھ سن رہا ہے، کوئی چیز اس سے اوجل نہیں ہے، وہ السمیع ہے۔ دیکھیں اللہ کی جو صفات آپ اکثر آیات کے اینڈ میں پڑھیں گے، کبھی ایک صفت آئے گی، کبھی دوسری صفت آئے گی، وہ ایسے ہی نہیں رکھ رہی، اللہ اپنا تعارف دے رہے ہوتے ہیں، آیات کے بیک گراؤنڈ کے اندر جو بات چل رہی ہوتی ہے، اللہ اس صفت کو لا کر اپنا انٹروڈکشن کرا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ میں کہیں ادھر ادھر تو نہیں ہوں، میں موجود ہوں، میں سن رہا ہوں، لیکن مہلت ملی ہوئی ہے نا کیونکہ لوگوں کو، تو اللہ فوراً کیا کرتے ہیں کہ فوراً سزا نہیں دیتے، فوراً گرفت نہیں کرتے، لیکن یہ تو نہیں کہ پھر ہوگی نہیں، وہ کرے گا، جو سن رہا ہے وہ گرفت بھی کرے گا۔ پھر العلیم، اے نبی آپ کا درد، آپ کا اخلاص، آپ کی دعوت، آپ کا صبر، آپ کی استقامت، آپ کی قربانیاں، آپ کی وفاداریاں، آپ کی جانساریاں، ایک ایک چیز العلیم اس کے علم میں ہے، کسی اور کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، کسی اور کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے، جو سب سے زیادہ سنتا بھی ہے، جو سب سے زیادہ جانتا بھی ہے، میرے آپ کے لیے بہت زبردست سبب ہے السمیع اور العلیم، کہ جب ہم اس رب کو ماننے والے ہیں جو السمیع اور العلیم، تو پھر ہر چیز اس کو سنا دیں، ہر چیز اس کو بتا دیں، ہر چیز نہ بھی بتائیں گے اس کو پھر بھی سب کچھ پتا ہے، جب پتا ہے تو انشاءاللہ اس نے اجر بھی محفوظ رکھا ہے، وہ کوئی نہ کوئی بندوبست بھی کر لے گا، وہ ہماری آزمائش کو جب چاہے گا دور بھی کر دے گا، ہمارے لیے آسانیوں کے در بھی کھول دے گا۔ لہٰذا یہاں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ کی ہر چیز آپ کی نیتوں سمیت اللہ کے علم میں ہے، اور دشمنوں کی چالیں، دشمنوں کی چلاکیاں، دشمنوں کی سازشیں وہ بھی اس کے علم میں ہیں، آپ لوگ تنہا نہیں ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بتا رہا ہے کہ تم تنہا نہیں ہو، وہ تھوڑی دیر کے لیے آزمائش کے اصول کے اوپر تمہارے ٹیسٹ کیس کی وجہ سے تمہیں ایسے فیل ہوتا ہے کہ شاید تم اکیلے رہ گئے، لوگوں کی مخالفتوں، لوگوں کے مسائل اور ان کے معاملات میں، لیکن وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ نوٹس کر رہا ہے، وہ ایک ہی دفعہ پکڑے گا، وہ تمہیں سنبھالے گا، وہ تمہیں بچائے گا۔
تو میرے اور آپ کے لیے لیسن کیا ہے؟ ہم سب کے لیے یہ تعلیم ہے کہ اپنا فرض ادا کریں، اور خاص طور پر دعوت اور قرآن فہمی کی راہ میں قرآن سیکھتے جائیں، قرآن پہ یقین کا اللہ سے دعا مانگتے جائیں، یقین حاصل کرتے جائیں، یقین کے بعد عمل کا حصہ بناتے جائیں، لوگوں کو بتاتے جائیں۔ نتائج کی پرواہ نہیں کرنی، اللہ مددگار ہے، اللہ سنبھالے گا، اللہ راستہ بنائے گا۔ بس اللہ کو کیا چاہیے؟ اخلاص چاہیے۔ اللہ کو کیا چاہیے؟ استقامت چاہیے۔ اللہ ہمیں یہ دونوں چیزیں عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑھ کر ان آیات کا دیکھیے، ایک ہوتا ہے نا فہم، سمجھ تو ہمیں آ گئی نا، بس یکفی کا اللہ، سمجھ آ گئی اس پر، السمیع کی سمجھ آ گئی، سب العلیم کی سمجھ آ گئی۔ اب اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اللہ یقین بھی دے۔ سمجھ تو بہت آئی ہوئی ہے، لیکن کیا ہماری سمجھ کا وہ لیول ہے جو یقین پہ جائے؟ اور پھر یقین کے بعد وہ میرے عمل میں ڈھلے، اور میرے عمل میں ڈھلنے کے بعد پھر وہ میری زبان سے، میرے عمل سے لوگوں تک جائے۔ ایسی سمجھ عطا فرما دے اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 138، صبغۃ اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان اہل کتاب سے کہہ دیجئے، بریکٹ میں آئے گا، بریکٹ کلوز، تم اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ یہود و نصارہ کو دعوت، جو اپنی پہچان کو کس کے ساتھ جوڑتے تھے؟ کس رنگ کی اینک پہن کر دیکھتے تھے وہ خود کو؟ فرقے کی اینک، مذہب کی اینک، خاندان کی اینک، نسل کی اینک۔ آپ کو پتا ہے جس رنگ کی اینک پہنے وہی رنگ آپ کو ہر طرف نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یہاں ان کا بھی حال تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اپنی پہچان کو کہاں انہوں نے مخصوص کیا ہوا تھا؟ قوم، نسل، رنگ، خاندان، مذہب کے اندر۔ یہاں سے آگے ان کی دوڑ ہی نہیں تھی۔ اگر تم واقعی کوئی رنگ چڑھانا چاہتے ہو نا، تو کس رنگ کی اینک پہننی ہے؟ کون سا رنگ چڑھانا ہے؟ رنگ چڑھاؤ جو اللہ کی طرف سے ہدایت کا رنگ ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ سفید، پیلا، کالا، نیلا، ہرا، یہ مراد نہیں ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا دین۔ جیسے آپ دیکھیں کہ یہ کیوں صبغت اللہ، یہ رنگ کی بات اللہ کیوں لے کر آئے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ جو کرسچنز ہیں نا، وہ اب جب ان کے بچے پیدا ہوتے تھے اور اب بھی ان کے ہاں ایک رسم ہوتی ہے، اپنے بچوں کو غسل دیتے ہیں، وہ نہلاتے تو ہم بھی ہیں اپنے بچوں کو، وہ اسپیشلی چرچ میں لے کے جاتے ہیں، وہاں پہ پادری نے بندوبست کیا ہوا ہوتا ہے، اس کو بیپٹزم کہا جاتا ہے، بیپتسمہ اس رسم کو کہا جاتا ہے۔ تو وہ باقاعدہ رنگ انہوں نے ڈالا ہوتا ہے کسی بڑے سے ڈرم ٹائپ میں، رنگ اور پانی گھلا ہوا ہوتا ہے، تو وہ بچے کو ایک دم اس میں ڈبکی لگا کے تو ایک دم باہر نکالتے ہیں۔ تو ان کے ہاں یہ رنگ چڑھانا ہوتا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچے کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے یہ رسم ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رنگ چڑھانا ہی ہے تو اللہ کے دین کا رنگ چڑھاؤ، اللہ کی فرما برداری کا رنگ چڑھاؤ، اللہ کی وفاداری کا رنگ چڑھاؤ، اللہ کی اطاعت اور تقوی کا رنگ چڑھاؤ، اللہ والوں کا رنگ چڑھاؤ۔ وہ رنگ ہمارے رویوں میں نظر آنا چاہیے۔ وہ رنگ جب رنگ چڑھتا ہے کسی چیز پہ تو آپ کو نظر آتا ہے نا، اب غلط رنگ غلط کپڑے پہ چڑھ جائے، کتنا زیادہ چیخ چیخ کے بتا رہا ہوتا ہے کہ کپڑے پہ غلط رنگ چڑھ گئے، ہے نا؟ اچھا سا رنگ چڑھائیں، پیارا سا، تو وہ رنگ بتا رہا ہوتا ہے کہ کتنا خوبصورت رنگ ہے، کس قدر اٹریکٹیو قسم کا کلر ہے، کس قدر زبردست قسم کا کلر ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اللہ کا رنگ چڑھاؤ اپنے اوپر، مراد اللہ کا دین اپنا اوڑھنا بچھونا بناؤ، اپنے آپ کو اللہ کے دین کے رنگ میں رنگ لو۔ تمہاری گفتگو، تمہاری بول چال، تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا چلنا، تمہارا آنا، تمہارا جانا، تمہارے لوگوں کے ساتھ کنیکشن، ایک ایک چیز سے، ایک ایک عبادت، ایک ایک شخصیت کے زاویے سے اللہ کا رنگ چھلکنا چاہیے، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے اللہ کا رنگ چڑھا ہوا۔ تم کیا بولو گے؟ اللہ کا رنگ بولے گا کہ یہ اللہ والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اصل پاکیزگی یاد رکھیے، اصل ہدایت روحانی تبدیلی۔ اگر روحانی تبدیلی نہیں آئی تو رسمی جتنی مرضی تبدیلیاں کرتے رہیں، رسمی باتیں کرتے رہیں، لپ سروس کرتے رہیں۔ آج امت مسلمہ کا جو آپ سمجھ لیں کہ جو بہت زیادہ تباہی آئی ہوئی ہے نا، وہ اسی جگہ کے اوپر آئی ہے کہ ہم ظاہریت کے اندر بہت کھو گئے ہیں، دینداری کے اندر ہم اتنا اندر نہیں گئے جتنا ہمیں جانا چاہیے تھا۔ ہم وہ روحانی تبدیلی اندر لا ہی نہیں سکے جس کا اللہ نے یہاں حکم دیا، صبغۃ اللہ،
ومن احسن من اللہ صبغا، اور اللہ کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ اللہ کا رنگ سب سے زیادہ خوبصورت، اللہ کا دین سب سے زبردست دین ہے، اللہ کے دین سے بہتر دین اسلام، دین توحید سے بہتر اور کوئی دین ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ انسان کو بندگی کے مقام پر پہنچاتا ہے، روحانیت کی معراج عطا کرتا ہے۔ جیسے کپڑے پہ رنگ چڑھایا جاتا ہے تو آپ کو پتا ہے نا کہ کپڑا بالکل چینج ہو جاتا ہے، یعنی آپ وائٹ کپڑے کو بلیک کلر دینا چاہ رہے ہیں تو بلیک کلر جب چڑھے گا تو وائٹ کا تو نام و نشان نہیں رہے گا نا، وائٹ تو غائب ہو جائے گا، اصل کلر کون سا آئے گا؟ جو کلر آپ نے اس کو دیا، جس کلر میں آپ نے اس کو کاڑا، جلایا، ڈالتے ہیں نا پانی میں ڈال کے کپڑے کو بہت پکایا جاتا ہے، رنگ کو ابالا جاتا ہے، پھر جا کر وہ رنگ چڑھتا ہے۔ تو ایسے ہی رنگ چڑھانا ہے ہم نے اپنے اوپر۔ کیسے چڑھانا ہے؟ دوبارہ سمجھیے، ہماری سوچ، ہمارا عمل، ہمارا اخلاق، ہمارا لائف سٹائل، ہمارا مقصد زندگی، یہ سب کلر میں رنگ جائے، کس کے؟ اللہ کے، جیسے وہ چاہ رہے ہیں، اور فل رنگنا ہے۔ اچھا، دل، دماغ، جسم، روح، ظاہر، باطن، ہر چیز رنگ میں رنگی جائے۔ اللہ ہمیں ایسا رنگ عطا فرما دے۔ اور اہل کتاب، یہ جو تمہاری رسم پرستی ہے، یہ نسب پرستی ہے، یہ تمہارا جو مذہب ہے، یہ ہمیں نہیں قبول، یہ بندگی ہمیں نہیں قبول، یہ اطاعت ہمیں نہیں قبول۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم قبول کریں تو تمہیں توحید کا رنگ چڑھانا پڑے، دین اسلام کا رنگ چڑھانا، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم تو ہر حال میں اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم کسی شخصیت کے پیچھے نہیں چلتے، ہم کسی قوم کے پیچھے نہیں چلتے، ہم کس کے پیچھے چلتے ہیں؟ اللہ کے، اس کے فرما بردار۔ ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ اللہ کا دین بنے، اللہ کی پہچان کو اختیار کریں، ہر سانس میں، ہر شعبہ زندگی میں، صبح اٹھنے سے لے کر رات تک کون سا رنگ نمایاں ہو؟ اللہ والوں کا، اللہ والے نظر آئیں، یہ اللہ والے۔ اب میں کہتی رہوں میں اللہ والی، میں اللہ والی، میں تو بہت اللہ والی، تو کیا میرے کہنے سے میں اللہ والی بن جاؤں گی؟ اللہ کہیں کہ یہ واقعی میری بندی ہے، یہ واقعی اللہ والوں والے گروپ میں ہے، یہ وہ رنگ اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ اور مشکل ہو جاتی ہے یہ، بالکل ایسے ہے نا کہ جیسے آپ دیکھیں کسی کو 4 پیسے مل جائیں، 4 پیسے ایک محاورہ بولا جاتا ہے، کسی کے پاس تھوڑی سی دولت آ جائے، آپ دیکھیں گے اس کا سب کچھ بدل جاتا ہے، گھر بدلتا ہے، ڈیکوریشن بدلتی ہے، فرنیچر بدلتا ہے، پینٹ آتا ہے، کرٹنز بدلتے ہیں، گاڑی آتی ہے، گاڑی چینج ہوتی ہے، بعض وقت گھر بھی لوگ شفٹ کر لیتے ہیں، بڑے گھر میں موو ہو جاتے ہیں، بدلتے ہیں نا، 4 پیسے آتے ہیں تو پتا چلتا ہے بندے کے پاس 4 پیسے آ گئے ہیں۔ اللہ کا رنگ چڑھے اور کوئی تبدیلی نہ آئے، کوئی بدلے ہی نہ، وہ جہاں پہلے دن کھڑا تھا وہاں اگلے دن بھی وہیں پہ کھڑا ہو، 1 سال بعد بھی وہیں پہ کھڑا ہو، تو کون سا رنگ چڑھا بھائی؟ رنگ نے پھر کوئی تبدیلی نہ کی نا ہمارے اندر۔ اللہ کا رنگ چڑھے گا، تبدیلی آئے گی۔ کیسے آئے گی؟ یہ ہم میں سے ہر بندہ خود جان سکتا ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے نا، خود اپنے گریبان میں جھانک سکتا ہے قرآن کی تعلیمات کو لے کر میں کہاں کھڑی ہوں، کتنا رنگ دکھ رہا ہے میرے اوپر۔ اور آپ کہیں نا دکھنے کی کیا ضرورت ہے، وہ جی دین تو ہمارے اندر، یہاں پہ تو پیچھے پورے پارے میں ہم بارہا دلوں کی، نیتوں کی، فکر کی، عقیدے کی باتیں پڑھ کر آئے ہیں۔ یہاں تو وہ ایک ظاہر میں بھی رنگ دکھنا چاہیے، صبغۃ اللہ، وہ رنگ نظر آنا چاہیے۔ اللہ اس رنگ کی بات کر رہے ہیں کہ اس کو ظاہر میں بھی لینا ہے، اس کو باطن میں بھی لینا ہے، دونوں گوشوں کو چھوڑنا نہیں ہے اناٹینڈ۔ بات یہاں سے کیا پتہ چلتی ہے کہ اسلام صرف رسم و رواج کا نام ہے، دل کی گہرائی کو ماننا، قرآن کے رنگ کو ماننا، اختیار کرنا، یہ اللہ کا دین ہے۔ اور صرف اسلامی نام رکھ لینا کہ میرا جناب محمد عبداللہ ہوں اور یہ میری آئیڈینٹی ہے، یہ چیزیں ہمیں نجات نہیں دلائیں گی۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ دین کو، عمل کا، یقین کا، پھر عمل کا حصہ بننا، یہ ہے صبغۃ اللہ۔ اللہ ہمیں اس رنگ میں باقاعدہ رنگ دے، آمین۔ آگے آ جائیے آیت نمبر 139، قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، نبی ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ اللہ کی نازل کردہ کسی ہدایت کو ماننا اور کسی کو نہ ماننا، گویا خود اللہ کے بارے میں جھگڑنا ہے۔
کیا جھگڑنا ہے اللہ کے بارے میں؟ اللہ کی کسی بات کو ماننا اور کسی بات کو نہ ماننا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے باتیں یہاں تک پڑھا دی کہ تم اب ہم سے، ہمارے اور اپنے پروردگار جو ہمارا مشترکہ پروردگار ہے، تم ہم سے جھگڑو گے۔ قل اتحاجوننا، جھگڑتے ہو ہم سے کس کے بارے میں؟ فی اللہ، اللہ کے بارے میں۔ وہ کون ہے؟ وہ ربنا و ربکم، ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ تمہارا اور ہمارا کوئی الگ الگ رب نہیں ہے، ایک ہی ہے رب۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل۔ کوئی قوم کسی کی ضمانت نہیں دے سکتی۔ ہر ایک کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ اس کے اعمال کی بنیاد پہ ہوگا، اس کی نیت کی بنیاد پہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں فلاں نسل سے، فلاں ذات سے، فلاں قوم سے، فلاں قبیلے سے، پہلا پارا شروع ہوا ہے اور ہم یہ لیسن بار 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 ریپیٹیشن کے ساتھ پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ قوم، قبیلہ، رنگ، نسل، علاقہ، ملک، خاندان، یہ نہیں ہمیں بچانا۔ یہ فخر کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ ہمارے اعمال۔ وَلَنَا أَعْمَالُكُمْ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل۔ ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ ماں اپنے عمل کی ذمہ دار ہے، بیٹی اپنے عمل کی ذمہ دار ہے، باپ اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، ہر بندہ اپنے اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ اللہ نے اس سے پوچھنا ہے۔ اچھا، پھر کیا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم تو خالص اسی کے ہیں، یعنی ایمان اور نجات کا اصل دار و مدار اخلاص پر ہے۔ ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے اعمال کرتے ہیں۔ ہماری وفاداری کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ہماری عبادتیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ وہ کہتے ہیں ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری ہر چیز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کسی قوم، کسی قبیلے، کسی دنیاوی گروہ کے لیے نہیں ہے۔ اخلاص کیا ہے؟ تمام رنگوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کا رنگ اختیار کرنا، یہ اخلاص ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم خالصتاً اللہ کے ہیں۔ خالصتاً، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ دودھ خالص نہیں ہے، اس کا مطلب ہے دودھ میں ملاوٹ ہو رہی ہے۔ اچھا، اور کیا کیا چیز خالص نہیں ہوتی؟ ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں مسالہ لایا بازار سے، وہ خالص نہیں ہے، گھی خالص نہیں ہے، فلاں چیز خالص نہیں۔ خالص خالص تو ہم بہت زیادہ دنیا میں رٹ بھی لگاتے ہیں، بڑے بے چین اور بے قرار بھی ہو رہے ہوتے ہیں، خالص کیوں نہیں مل رہی، خالص کیوں نہیں مل رہی؟ کیا ہم خالص ہیں اپنے رب کے ساتھ؟ کیا ہم توحید میں خالص ہیں اس کے ساتھ؟ کتنے خالص ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم تو خود اتنے زیادہ جعلی ہیں، ہم تو خود دو نمبریاں کرنے کے عادی ہوئے ہوئے ہیں اپنے زندگی کے کاروبار میں، معاملات کے اندر۔ وہی معاملہ ہمارا ہمارے رب کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ دعوت ہے وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اللہ ہم جیسے دنیا میں خالص خالص کی ڈیمانڈ کر رہے کہ نہیں تھک رہے ہوتے، خالص کی تلاش میں ہم آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی راہ میں بھی خالص کرنا، 100% خالص بناوے۔ اللہ بھی تو ڈھونڈتے ہوں گے نا اپنے بندوں میں سے، کہاں ہے خالص، کہاں ہے خالص؟ جس کو دیکھتے ہوں گے یہ دونوں، یہ دونوں، یہ جعلی، یہ جعلی، یہ جعلی۔ جیسے ہم بہت اچھی طرح پہچانتے ہیں دنیا داری، بہت چال میں، بہت چلاک ہیں ہم، وہاں پہ آ کے ہمارا سارا خلوص لڑام سے پتہ نہیں کدھر چلا جاتا ہے۔ شیطان نے ایسے ہمیں چکمے دیے ہوئے ہوتے ہیں۔ سبق کیا ہے؟ کہ ہم ہر کام اللہ کے لیے کرنا سیکھیں۔ سورہ انعام کی آیت ہے 162، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجیے نبی بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ ہمیں ایسا بنا، اللہ ہمیں خالص بندہ بنا دے۔ اللہ جب دیکھے اپنے بندوں کو تو اسے بہت سارے بندوں میں ہم کچھ مخلص بندے نظر آ جائیں کہ یہ خالص ہے، یہ خالص ہے، یہ خالص ہے۔ اللہ کرے ہم سارے قرآن والے خالص بن جائیں۔ ہاں، آیت نمبر 140، ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، اے اہل کتاب کیا تم یہ کہتے ہو کہ اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب سب کے سب یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ اب یہ یہود و نصارہ کا تاریخی جھوٹ اور علمی خیانت پر شدید مذمت۔ ام تقولون، یہود و نصارہ سے کہا جا رہا ہے کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء یہودی تھے یا عیسائی؟ بڑے بڑے رسولوں کا نام لے کر اللہ نے پوچھا بتاؤ ابراہیم عیسائی تھے کہ یہودی تھے؟ اسماعیل علیہ السلام عیسائی تھے کہ یہودی تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے۔ یہ تمہاری اپنی کتابیں گواہی دیتی ہیں کہ ان پیغمبروں نے کبھی کسی کو یہ دعوت نہیں دی کہ آؤ عیسائی بن جاؤ، آؤ یہودی بن جاؤ،
बल्कि वो सारे के सारे कौन थे? मुसलमान थे। तुम ये तारीखी झूठ मत बोलो। कौन सा तारीखी झूठ? कि नहीं इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूदी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो ईसाई, ये तारीखी झूठ है, उनका कोई फिरका नहीं। कुल तुम आलम अमिल्लाह, ए नबी इनसे पूछो तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह? सच्चाई कौन बताएगा? अल्लाह। सच्चाई वो तो नहीं कि जो लोगों ने झूठ गढ़ा फिर उसको सच बनाकर पेश किया, सच का उसको लिबास पहनाया झूठ को, और फिर कहा कि देखो लोगों ये जो झूठ नुमा सच, ये देखो ये सच, ये सच, ये सच। अल्लाह कहते तुम बताओगे कि मैं बताऊंगा? मैं बताऊंगा। तुम्हारी राय की हैसियत क्या है अल्लाह के मुकाबले में? तुम अल्लाह से बेहतर जानने वाले हो। अल्लाह ताला ने बहुत सख्त किस्म की सरजनिश है की यहाँ पर। कुल अंतुम आलमु अमिल्लाह, और जबरदस्त किस्म का लॉजिक वाला सवाल है, तुम जानते हो या अल्लाह जानते हैं? और फरमाया देखें जरा, वमन अज़लमु मिम्मन कतमा शहादतन इंदहु मिनल्लाह, अफसोस उन लोगों से बढ़कर जालिम कौन हो सकता है जिसके पास अल्लाह की कोई गवाही हो और वो उसे छुपाए। यानी अल्लाह क्या कह रहे हैं? सबसे बढ़कर जालिम कौन? उनके उलमा। उलमा की बात बताई जा रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात से वो जान चुके थे कि ये वही पैगंबर हैं। वो जान चुके थे कि पिछले तमाम अंबिया कराम का दीन दीन इस्लाम था, जिसकी तजदीद के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। लेकिन उन्होंने क्या किया? कतमा शहादा, इस गवाही को छुपाया। किन्होंने छुपाया? उनके उलमा ने। किन के उलमा ने? यहूद और नसारा के उलमा ने इस हकीकत को छुपा दिया। कौन सी हकीकत? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत की हकीकत को, कुरान की हकीकत को, दीन तौहीद की हकीकत को, पिछले तमाम अंबिया कराम के एक ही दीन के वारिस होने की हकीकत को। इतनी बड़ी गवाहियों को ये छुपा गए, पी गए, हजम कर गए। और ये इल्मी खयानत थी, जानबूझकर हक को छुपाना, ये जुल्म अज़ीम। अल्लाह ने कहा वमन अज़लम मिम्मन, उससे बढ़कर जालिम कौन हो सकता है कि जो क्या करेगा? छुपाएगा गवाही जो अल्लाह की तरफ से उनके पास मौजूद। गोया अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों को छुपाना, खास तौर पर उल्मा की ये इल्मी खयानत बदतरीन जुल्म है। एक बदतरीन जुल्म तो शिर्क है ना। यहाँ पे वमन अज़लम कौन है? जो कि ये गवाहियां छुपा रहे हैं, इल्मी खयानत करने वाले, हक को छुपाने वाले, ये बदतरीन जालिम है। अल्लाह ने फरमाया वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, हकीकत ये है कि अल्लाह उन चीजों से बेखबर नहीं जो तुम कर रहे हो। ये सख्त वही कि जो शरारतें तुम जानबूझकर कर रहे हो अल्लाह उससे बेखबर नहीं है। इन शरारतों का नतीजा बहुत जल्द तुम्हारे सामने आने वाला है। ये समझते हैं कि हक छुपा कर बच जाएंगे, ये सरासर गलत फहमी है। सबक क्या है हम सब के लिए कि मुसलमान कहते हैं कि आज कोई मसलक जो है उसको पकड़ना बहुत जरूरी है, किसी फिरके के अंदर जाना बहुत जरूरी है। तो हमें दीन ने ऐसी कोई बात नहीं सिखाई है। और बाज लोग ये भी कहते हैं कि अपना मसलक छोड़ो नहीं, दूसरे को छेड़ो नहीं, इस तरह का भी कोई मुहावरा होता है। हमें ऐसी कोई बात नहीं बताई। अंबिया कराम का दीन हमेशा से एक ही रहा है, दीन तौहीद, हमारा भी वही मसलक होना चाहिए। और सहाबा कराम का भी कोई मसलक नहीं था। आप में से कोई बता सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा में से किसी का क्या मसलक था? किसी के इल्म में हो कोई मसलक नहीं था ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किसी को कहा कि तुम मसलक इख्तियार करो, कि तुम फिरकों में बटो, तुम फिरका वारियत इख्तियार करो? कहीं कोई लेसन, कहीं कोई बात नहीं। पता नहीं हमने कहां से ले ली। और फिर आप देखिए कि बाज दफा हम मसलक में नहीं आते। बाज दफा हम बहुत शो करते हैं कि हम तो बहुत ज्यादा चीजों को देखने वाले हैं, बड़े हम वसी नजर रखने वाले हैं, वसी सोच रखने वाले हैं। लेकिन बाज दफा हम एक ही उस्ताद के साथ ऐसे चिपक जाते हैं कि हम बाकी जो अच्छे अच्छे उस्ताद भी हैं अहले हक उनको रद्द कर देते हैं। भैया आप सुने ना, आप देखें। हाँ, पहली पहली चीज क्या है? इनिशियल ए टू जी कुरान को किसी एक सही उस्ताद से ऑथेंटिक से आप पढ़ें, उसके बाद फिर आप इधर उधर मुख्तलिफ ऑथेंटिक अहले हक असातिज़ा को पढ़ें। इधर उधर की बातें ना पढ़े, अहले हक अल्लाह से दुआ मांगे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम जरूर पढ़ें। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे होगा कि जैसे कोई कुएं का मेंढक होता है। कुएं का मेंढक क्या होता है? कुएं में पैदा हुआ, कुएं में सारी जिंदगी गुजारी, कुएं में ही मर गया। उसे बाहर की दुनिया का पता ही नहीं कि बाहर क्या हो रहा है। तो खुद को ऐसा नहीं
اپنی سوچ کو، اپنے نالج کو عادی بنائیں، پڑھنا ہے، سننا ہے، دیکھنا ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر اللہ سے دعا، اللہ صحیح لوگوں سے ملوانا، اللہ جو ہمارے ایمان، ہمارے دین کے، ہمارے اخلاق کے دشمن نہ بن جائے، اللہ جو قرآن کی صحیح روح ہے نا، صحیح اسپرٹ، اس سے دور لے جانے والے نہ بن جائیں، اس کے قریب قریب رکھنے والے لوگوں سے ملوا، وہ لٹریچر ہم سے پڑھوا، ان لوگوں کی اچھی اچھی باتیں ہمیں سکھا، آپ دیکھیں گے کہ بہت انجوائے کریں گے آپ علم کے اس سفر کو۔ بس کسی بھی ایک انسان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے نہیں چلنا، اپنی زندگی کے اندر یہ بات لے آئیں، لازم کر لیں۔ آگے آ جائیے جی، آیت نمبر 141، تل کا امت قد خلت، یہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا۔ آیت 134 کا جو پیغام ہے نا، حتمی اور فیصلہ کن اعلان کے طور پر یہاں دہرایا جا رہا ہے۔ گزشتہ انبیاء اور امتوں کے ساتھ تمہاری جو وابستگی ہے وہ تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی، اصل نجات اپنے اعمال سے ہے، نسل سے نہیں ہے، تمہارا غلط فخر تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اللہ نے کہا تل کا امت قد خلت، وہ ایک جماعت تھی، وہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا، یعنی آباء و اجداد کا کوئی عمل تمہارے کام نہیں آئے گا، تم اپنی ذات کے خود ذمہ دار ہو۔ پچھلی امتیں گزر گئیں، ان کا امتحان ختم ہو گیا، ان کی پرفارمنس، ان کی کارکردگی کلوز کر دی گئی، ان کی ذمہ داریاں ختم، ان کا نامہ اعمال کلوز، تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا، اب تمہارا وقت شروع ہے، اب تمہارا امتحان شروع ہے، تم اپنے پیپر پر دھیان دو۔ پچھلی امتوں کے ساتھ نسبت کے دعوے کہ ہم فلاں امت، فلاں خاندان، فلاں نبی، فلاں قوم، بار بار دیکھیں ایک ہی لیسن بار بار رپیٹ ہو رہا ہے کہ اس سے تمہارا فائدہ نہیں ہونے والا۔ اب ان جیسی گزشتہ جو آیات ہیں ان کو پڑھتے ہوئے جو چیزوں کو فوکس کرنا ہے وہ کیا ہے؟ یہ جو ابھی ہم نے ساری آیات پڑھی، سب پیغمبروں نے اللہ سے جوڑا ہے لوگوں کو، اللہ والے بن جاؤ۔ پیغمبروں نے کبھی کسی کو خود سے نہیں جوڑا، اللہ کا رنگ دیا ہوا۔ آج ہمارا کام بھی کیا ہے؟ ماں ہیں، باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بڑے ہیں، دوسروں کو بتانے والے ہیں، اللہ سے جوڑنے والے، اللہ سے تعلق قائم کروانے والے، اپنی ذات سے زیادہ اللہ کا رنگ لائیں کردار اور ٹریننگ کے اندر۔ پھر اللہ کا رنگ اتنا نمایاں ہو کہ قرآن پڑھنے والی شخصیت اور قرآن نہ پڑھنے والی شخصیت میں ایک نمایاں فرق ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بس زبانی جمع خرچ ہو رہا ہے، نہ اللہ کا رنگ چڑھا، نہ میں اللہ والی بنی۔ اور کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سمجھتے ہیں، لیکن وہ غلط رنگ چڑھا دیتے ہیں، اور وہ غلط رنگ کون سا ہے؟ تکبر والا رنگ، تقوی والا رنگ، میں تو بہت چیز ہوں، میں تو بڑی عظیم چیز ہوں، میں یہ میں وہ نہیں، عاجزی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمیشہ یاد رکھیں، دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کے حکمران، اور عاجزی اتنی تھی کہ اپنا گال زمین پہ رکھ دیتے اور فرماتے کہ اے اللہ مجھے اپنے تھوڑے شکر گزار بندوں میں شامل فرما دے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کیا، تمہارے لیے ہے جو تم نے کیا، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے۔ پیچھے بھی پڑھ کر آئے نا ہم، یہ جو ان کے لیے تھا ان کے لیے تھا، جو تم کرو گے تمہارے لیے ہوگا، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے کیا کیا، تم اپنے اعمال کے خود جواب دو۔ آگے آ جائیے جی، الحمدللہ ہمارا پارا جو ہے وہ مکمل ہو گیا یہاں پہ۔ آیت 142 ہم پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی بیت اللہ خانہ کعبہ کی ہسٹری اور بیت المقدس کی ہسٹری تھوڑی سی پڑھ لیں، پھر ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ جو گھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا سورہ آل عمران میں، ان اول بیت وضع للناس، کہ پہلا گھر جو انسانوں کے لیے عبادت کے لیے بنایا گیا وہ کون سا ہے؟ خانہ کعبہ، مکہ میں، برکت والا گھر، سارے جہان والوں کے لیے برکت والا گھر، ہدایت والا گھر کون سا ہے؟ خانہ کعبہ، سب سے پہلا گھر۔ یہ گھر حضرت آدم علیہ السلام سے تعمیر ہوا ان کے زمانے میں۔ طوفان نوح میں اس گھر کی بنیادیں ختم ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس گھر کو دوبارہ اللہ کے حکم سے بنایا۔
یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولادوں کا قبلہ اول تھا، پہلا قبلہ تھا، ٹھیک ہے۔ پھر کہا جاتا ہے، اب اس کو دھیان سے سنیں، حضرت یوسف علیہ السلام تک خانہ کعبہ ہی ان لوگوں کا قبلہ رہا۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے لیے قبلہ ان کے نبی کی رہنمائی میں کسی بھی سمت بنا لیا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں حضرت یوسف تک رہا، بعض کہتے ہیں نہیں، حضرت یعقوب کے بعد ہی یہ تبدیل ہو گیا کہ ان کی جو اولاد آئی تو نبی جب بھی آتے تو ان کی رہنمائی میں ہی کسی بھی سائڈ کو وہ قبلہ مقرر کر دیتے کہ بھئی یہ قبلہ ہے، یہ قبلہ ہے، یہ قبلہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بیت اللہ امت محمدیہ کے لیے اور بیت المقدس بنی اسرائیل کے لیے علامتی قبلہ بنایا گیا، یعنی امت محمدیہ کا اصل قبلہ تھا، ان کو جو قبلہ دیا گیا وہ علامتی عارضی قبلہ تھا، ان کی آزمائش تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اصل قبلے کی بحالی ہو گئی، اصل سینٹر کی طرف ان کو موڑ دیا گیا۔ اب جو بات ہسٹری سے سب سے زیادہ سامنے آئی وہ کیا ہے؟ سورہ یونس کے اندر آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو، بنی اسرائیل کو کہا گیا، سورہ یونس میں آپ پڑھیں گے جا کر۔ بنی اسرائیل اپنے اپنے گھروں میں ان کو ایک رخ بتا دیا گیا، وہ نماز وہی پڑھی اپنے گھروں کے اندر، اس رخ کے اوپر نماز پڑھتے ہی نہیں، ان کو بتا دیا گیا کہ فلاں ڈائریکشن ہے۔ باہر کیوں نہیں جاتے تھے؟ فرعون کا ڈر تھا، مسجدیں اور اس طرح کی عبادت گاہیں نہیں تھی، یہ پتہ چلتا ہے۔ دوسری بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر کو قبلہ بنایا گیا۔ تیسری بات، موسیٰ علیہ السلام نے جب ہجرت کی بنی اسرائیل کے لیے خیمہ عبادت، ٹینٹ آف میٹنگ کا اہتمام کیا، جس میں تابوت سکینہ انہوں نے رکھا تھا۔ جہاں یہ خیمہ ہوتا، صندوق ساتھ ہوتا اور وہی ان کی عبادت کا مرکز بن جاتا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کیا کیا؟ خیمہ عبادت بنا کر جہاں جہاں وہ ٹینٹ جاتا اور تابوت جاتا، لوگ پھر اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے، ان ہسٹری میں یہ چیز موجود ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام حج کے لیے آئے بیت اللہ کے، انہوں نے بڑی شدت سے خانہ کعبہ میں اپنی دعاؤں کے ذریعے اس کا اظہار کیا کہ خانہ کعبہ کی طرز کی کوئی ایک مقامی عبادت گاہ بنا دی جائے۔ اللہ نے ان کی یہ دعا قبول کر لی، ان کو جگہ بھی بتا دی۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام جب واپس گئے ہیں فلسطین، تو وہاں پہ ان کی وفات ہوئی، اور پھر ان کی بتائی ہوئی جگہ پر ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی بنایا۔ اب یہ بنی اسرائیل کی قبلہ گاہ بن گئی ہے، اور یہ خیال رکھا گیا اس کی تعمیر میں ہیکل سلیمانی کی کہ قربانیاں جب وہاں پہ ہوتی ہیں ان کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے، یعنی یہ تھا ان کی قربانیوں میں۔ اب بھی قربانیاں اگر وہاں ہوتی ہیں تو رخ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو مکہ میں آپ دونوں قبلوں کا استقبال کرتے تھے، بتائیے آپ کو ایسے نماز پڑھتے خانہ کعبہ میں کہ خانہ کعبہ بھی اور پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا بیت المقدس اور خانہ کعبہ دونوں کو ایٹ اے ٹائم آپ کر رہے ہوتے تھے سجدہ، اس سائڈ پہ منہ کر کے سجدہ کرتے تھے۔ اب جب ہجرت مدینہ ہوئی تو یہ ممکن نہیں تھا کہ دونوں سمتوں کو ایٹ اے ٹائم فالو کیا جائے، کیونکہ بہت فرق تھا دونوں کے ڈسٹینس میں، سمتوں میں فرق تھا۔ جب یہاں آئے تو ظاہری بات ہے کہ مسلمانوں کے لیے حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 16 سے 17 مہینے 16 to 17 month آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، یعنی یہ بالکل ایسے تھا کہ اس طرف بیت المقدس تھا، اس طرف خانہ کعبہ تھا، اس طرف آپ کا منہ ہوتا اور خانہ کعبہ کی طرف آپ کی پیٹھ ہوا کرتی تھی۔ سپوز یہ مثال دیا۔ اب یہ قبلے کی بات وحی خفی کے ذریعے آپ کو بتائی گئی، وحی جلدی ہوتا ہے، وحی جلدی کیا ہے؟ قرآن میں آ گیا۔ وحی خفی کیا ہے کہ آپ کو فرشتے نے آ کر اللہ کا حکم بتا دیا، قرآن میں نہیں ہے، سیرت کی کتابوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع ہی سے بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی امت نے اصل قبلہ خانہ کعبہ کی ہی پیروی کرنی، بہت شروع میں آپ کو یہ بات بتا دی گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، 16-17 مہینے آپ نے بیت المقدس منہ کر کے نماز پڑھی، تو آپ بہت شدت سے انتظار کرتے تھے کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم کب آئے گا، کب آئے گا، کب آئے گا۔ مدینہ آ کر یہ انتظار اور شدت اختیار کر کے آپ بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھاتے اور دیکھتے کہ شاید جبریل امین یہ حکم لے کر اتریں کہ اب آپ اپنے اصل قبلے کی طرف منہ پھیر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ سے بہت شدید محبت تھی، یہ ساری ہسٹری ہے۔ اب اس ہسٹری کی روشنی میں ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، اب ان لوگوں میں سے جو احمق ہیں وہ کہیں گے مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، انہیں کس چیز نے اس قبلے سے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے۔
اب دیکھیں حضرت ابراہیم کی ایک اولاد بنی اسرائیل سے امامت دے کر بنی اسماعیل کو دی جا رہی ہے. قبلے کی تبدیلی کا فیصلہ اللہ کی طرف سے جلد صادر ہونے والا ہے. یہ امامت کی تبدیلی کا عملی نشان ہے جو کہ مقرر کیا جا رہا ہے کہ پہلے امامت تھی بنی اسرائیل کے پاس، قبلہ بیت المقدس تھا. اب امامت تبدیل ہو رہی ہے، بنی اسماعیل آ رہے ہیں اور قبلہ تبدیل کر کے امامت کی تبدیلی کا نشان ان کو الاٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. سیقول السفہاء، اللہ نے پہلے ہی پیشگی بتایا، یہ سیقول السفہاء ان قریب کہیں گے بے وقوف، ان قریب کہیں گے بے وقوف، یہ پیشگی اعلان ہے. یہ بے وقوف عقل سے محروم کہیں گے انہوں نے بیت المقدس کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کو قبلہ کیوں بنایا. یہود کو بے وقوف کیوں کہا گیا؟ سفہاء بے وقوف، کیونکہ وہ خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے سمجھتے تھے، پیروکار سمجھتے تھے. لیکن جب حضرت ابراہیم کے ہی بنائے ہوئے گھر کو قبلہ بنایا گیا، انہوں نے سب سے بڑھ کے اعتراض کے لیے شوشت ہوئے، مخالفت میں سب سے آگے آئے. تو اللہ کہتے ہیں اسے حماقت کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے، انہیں احمق کہا جائے گا. یہ کھلا تضاد ہے، ضدی پن ہے. ایک طرف حضرت ابراہیم کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں، دوسری طرف ان کے بنائے ہوئے قبلے ہی کو قبلہ ماننے کا انکار کر کے سفہاء کے اندر شامل ہو گئے. سفہاء سمجھ آ گیا کیوں بے وقوف ہیں. تحویل قبلہ بنی اسماعیل کے لیے ایک تاریخی اور روحانی حق کی طرف واپسی تھا، یعنی ایک حق تھا، تاریخی حق تھا، روحانی حق تھا. بنی اسماعیل کو اس کی طرف واپس پھیر دیا گیا، ان کا گھر ان کو واپس دے دیا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل للہ المشرق والمغرب، ان سے کہہ دیجئے مشرق اور مغرب سب کس کے ہیں؟ اللہ کے لیے ہے. قبلے کی بحث میں اس کی اہمیت ہی نہیں. بنی اسماعیل کے لیے یہ قبلے کا حکم پہلے بیت المقدس تھا. بنی اسماعیل پہلے کہاں نماز پڑھے تھے؟ بیت المقدس. پھر بیت اللہ. یہ ایک آزمائش تھی کہ کون ان باتوں کو دیکھتا ہے اور ان باتوں کے اندر اپنی راہ کھوٹی کر لیتا. اور یہ جو ہے بنی اسرائیل یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق سیدھی راہ دکھا دیتا. اللہ کی طرف سے ہدایت ایک طے شدہ قانون کے طور پر ملتی ہے، وہ ریوڑیوں کی طرح نہیں بانٹتا. جو چاہتا ہے اس کو ہدایت مل جاتی ہے. بندے کی سوچ، بندے کا فیصلہ، بندے کا عمل، ایک ایک چیز اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کے ہاں فیورٹزم نہیں ہے. فیورٹزم صرف دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، اللہ تو ہر ایک کو میرٹ پہ دیتے ہیں، ہدایت بھی میرٹ پر ملتی ہے. لیکن یاد رکھیے دنیا کی ہر چیز میرٹ کے بغیر ملتی ہے، ہدایت بھی. اللہ کچھ دیکھتے ہیں بندے کو پھر اس کو ہدایت دیتے ہیں. اچھا اب اس میں اہم باتیں کیا ہیں اس آیت میں؟ تمام انبیاء کا قبلہ کون سا رہا؟ خانہ کعبہ. عارضی طور پر قبلہ بیت المقدس بنا دیا. اس سے پہلے کا درمیان کا جو ٹائم ڈیوریشن ہے اس میں قبلے کی ڈائریکشن جو ہے وہ تبدیل ہوتی رہی. اللہ کا علم کامل ہے، ان کو پتا تھا یہ فتنہ اٹھنے والا ہے، اسی لیے انہوں نے کہا سیقول ان قریب کہیں گے. دیکھ لینا، تیار ہو جاؤ، میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ فسادی جو ہے نا وہ تیار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کے پروپیگنڈے کو زیادہ اہمیت نہ دی جائے. ہم سب کے لیے ٹیک اویز کیا ہیں؟ قرآن سمجھنے کے بعد انسان کا قبلہ سینٹر آف لائف تبدیل ہونا چاہیے. جیسے کہا نا اللہ کا رنگ چڑھنا چاہیے، تو چڑھنا چاہیے، لوگ نوٹس کریں گے. اور جب وہ رنگ چڑھ رہا ہوگا نا تو ادھر ادھر کے لوگ باتیں بھی بہت بنائیں گے، بڑی مولویانی بن گئی، بڑی جناب بیکورڈ ہو گئی، اور بڑی بے وقوفیاں، اور یہ دیکھو اس نے تو اپنے شوق اور اپنی دلچسپیاں تبدیل کر لی، یہ کیا اس نے تو گاؤن پہن لیا، اپنے تو اس نے بالوں کو چھپا لیا، اور یہ کیا، مطلب اس طرح کی بے شمار چیزیں. تو یاد رکھیے یہ رنگ اللہ کا بتایا ہوا رنگ ہے جو اپنے اوپر کسی نے چڑھایا. اگر اس نے کوئی رنگ چڑھا لیا اور لوگوں نے نوٹس کیا اور لوگ اگر باتیں بنا رہے ہیں ان کی باتوں کو اگنور کریں کیونکہ انہوں نے اس رنگ کی لذت چکھی نہیں. تو جنہوں نے چکھ لیا وہ لوگوں کی باتوں میں آ کر اس لذت کو کیوں چھوڑے. یہ ہونا چاہیے کہ انسان کا سراپا تبدیل ہو، یہ رنگ نظر آنا چاہیے. بس جو اللہ کا حکم سامنے آئے ایک ایک کر کے وہ ہمارے رنگ، ہمارے جسم کا رنگ، ہمارے ذہن کا رنگ، ہماری سوچ کا رنگ، ہماری باتوں کا رنگ، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کا رنگ وہ بدلتا جائے بدلتا جائے بدلتا جائے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہاں پہ ہم بات کو روک لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.